अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हालिया दिनों के अंदर हमने देखा है कि मुल्क की सियासी मंजरनामे के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ होती भी नज़र आ रही हैं और बड़ा तहरुक पाया जा रहा है तमाम अपोजिशन की जमातों के अंदर और ख़ुद हुकूमती जमात के अंदर भी। अपोजिशन जहाँ पर बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से, तो वहीं हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि एतमाद के हवाले से अपने कायद का दिफा करने के हवाले से काविशें तेज़ कर दी गई हैं हुकूमत की भी। और इस ज़िमन के अंदर हमने देखा कि शफ़क़त महमूद ने पंजाब के अंदर अपनी जमात के अरकान से मुलाकातों का जो सिलसिला है उसका आगाज़ कर दिया है और ये कहा है कि PDM की सफ़ों के अंदर ख़ुद एतमाद मौजूद नहीं है और बड़ी बाआसानी अगर ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो हम इन्हें शिकस्त देंगे। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी बड़े मुतहरिक नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि PTI के अरकान जो है अपने कायद का दिफा करेंगे और अपोजिशन अगर तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है, बल्कि कल नहीं आज लेकर आए, और हम इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। जहाँ पर एतमाद की फ़ज़ा अपोजिशन की सफ़ों में पाई जाती है वहीं हुकूमत भी बड़ी पुरएतमाद नज़र आती है और ये यकीन दहानी से बयानात का जो सिलसिला है वो भी हमारे सामने है। फवाद चौधरी भी कह चुके, शहबाज गिल भी कह चुके कि तहरीक अदम एतमाद कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर अपोजिशन लेकर आएगी तो हम शिकस्त देंगे और इस तहरीक को नाकाम बनाएंगे। मगर इसके साथ साथ अहम बात यह भी है कि जहाँ पर अपोजिशन मुतहरिक है वहाँ पर हुकूमत के खुद इत्तेहादी भी बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। MQM की बात हो, काफ लीग की बात हो, तो उन्होंने भी अपोजिशन जमातों के साथ राबतों का एक आगाज़ कर दिया है। हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात होती है चौधरी बरादरान से और इसके साथ साथ आज ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की भी मुलाकात होगी चौधरी बरादरान से। तो क्या आखिर पक रहा है, मेन्यू क्या है, तहरीक अदम एतमाद ही है, कब लाया जाएगा, मैदान कौन सा होगा, किसका इंतखाब अपोजिशन करेगी, इस हवाले से अपोजिशन में अभी अभाम पाया जाता है। हम बात करेंगे इसी हवाले से और इसके साथ साथ हम बात करेंगे यकीनी तौर पर मुल्क में जारी सारी महंगाई है और ख़ुद जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तब से ही महंगाई एक बड़ा चैलेंज रहा है इस मौजूदा हुकूमत के लिए। अवाम खासी नाला नज़र आती है महंगाई को लेकर, आए रोज़ चीज़ों की कीमतों के अंदर इस्तेहकाम ना होना, अदम इस्तेहकाम होना और इसके साथ साथ जो अशया ख़ुरनोश है उनकी कीमतों में इजाफ़ा होना, बेरोज़गारी का उनसर, ये वो चीज़ें हैं जिनका मौजूदा हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है और ख़ुद हुकूमत एतराफ़ भी करती है इन तमाम तर चीज़ों का। बिजली के नर्ख एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो जाएगा। तो 3 साल तो हो चुके, चौथे साल में मौजूदा हुकूमत दाखिल हो चुकी, इलेक्शन का 1 साल रह गया है। तो इस कारकर्दगी के साथ जब मौजूदा हुकूमत अवाम में जाएगी तो अवाम का क्या टर्न आउट रहेगा या उनका कैसा फीडबैक रहेगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आलमी सतह के ऊपर एक मौजू काफ़ी कशीदा होता जा रहा है, रूस और यूक्रेन का मसला। काफ़ी हद तक जो है वो तनाज़ा बढ़ता जा रहा है दोनों ममालिक के माबैन। और इस हवाले से अमेरिका ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ख़ुद अमेरिका ने अपने सफ़ारतकारों को निकल जाने का कहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि पोलैंड के अंदर उनको मुंतकिल किया जाएगा अमेरिकी सफ़ारतकारों को। तो काफ़ी कशीदगी बढ़ती जा रही है, जहाँ पर कशीदगी बढ़ी है वहाँ पर राब्ते भी तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बाइडन ने भी रब्ता किया है पुतिन से और किसी भी ये मामला जो है वो जंग का रूप इख्तियार ना करे, इस हवाले से जो सिफारती सरगर्मियाँ हैं वो भी जारी और सारी हैं, मगर ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है। अमेरिका बार बार ख़बरदार भी कर रहा है। इन तमाम तर नुकात के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार है मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, सबसे पहले आपके वक्त सर बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। जहाँ पर अपोजिशन सरगर्म नज़र आ रही है तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से, तो वहीं हुकूमत भी एतमाद के वोट के लिए और एतमाद ज़ाहिर भी करी अपने बयानात से। क्या लगता है तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती हुई नज़र आती है या हुकूमत जो कह रही है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकर आएंगे नाकाम बना देंगे? बुनियादी बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद को लाने और उसको कामयाब कराने के लिए अपोजिशन की सिंसियरिटी जो है वो बहुत अहमियत है रखती है। लेकिन अगर हम पिछले 3.5 साल जिस तरह से अपोजिशन ने नूरा कुश्ती की है आवाम के साथ और हुकूमत के साथ, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अगर इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ एक हुकूमत 3.5 साल गुजार चुकी और कितने बिल जो हैं, जब बिल पास करने की बात आती है जहाँ पे सेनेट में मेजॉरिटी भी थी जी बिल्कुल अपोजिशन की, लेकिन क्या हुआ, उसमें भी बिल मंजूर हुए। बिल्कुल एन मौके के ऊपर वो कौन सी कुव्वत है जो अपोजिशन के रहनुमाओं को खींच लेती है, वो कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जहाँ पर अपोजिशन के लोग जो हैं
وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ایک ہی گو میں حکومت نے کتنے بل منظور کروائے اور کیسی کیسی امینڈمنٹس تھیں اس کے اندر جن کو ڈیفینڈ نہیں کیا گیا. اپوزیشن میں سمجھتا ہوں عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے اور وہ یہ ایسے بناتی رہے گی. 3.5 سال ہو گئے ہیں اور 4 مہینے گزریں گے. لیکن اپوزیشن یہ بھی تو کہہ رہی اپوزیشن ہے نا. اپنا دباؤ دیکھیں, اپوزیشن جو اپنا دباؤ بڑھا رہی ہے وہ کوئی بہت بڑی تبدیلی لانے کے لیے نہیں بڑھا رہی ہے. وہ صرف اپنی جو ساکھ ہے, کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے, اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ بہت فضول سی اس وقت ان کی ایفرٹس ہیں جس میں ہمیں کوئی بہت دم نظر نہیں آتا. یہ ایک بات ہے. اور اب اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوری سیاست کو دیکھ لیں, کبھی ان کی وجہ سے جس میں انہوں نے قیادت کی ہو, ان کی نیوسنس ویلیو ہے, نو ڈاؤٹ. ان کی اپنی ایک پاور ہے خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں خاص طور پہ, یہاں پہ ان کا اپنے سپورٹ موجود ہے. لیکن وہ کبھی بھی ایسی حکمت عملی کے ساتھ سامنے نہیں آئے جہاں پہ کوئی ریولوشن آ سکے یا کوئی بڑی تبدیلی آ سکے. ابھی بھی اگر ہم پچھلے دنوں جو انہوں نے دھرنا وغیرہ دیا تھا اور پورا جلوس نکالا تھا, سارا کچھ ہوا تھا, حالانکہ اس میں متحدہ اپوزیشن بھی تھی, لیکن پیپلز پارٹی کدھر ہوئی, نون لیگ کدھر ہوئی, کیا ساری. تو بنیادی طور پر اتحاد تو موجود ہے, صحیح, لیکن اس کے اندر وہ اتحاد والا ایسنس نہیں ہے. جب تک اتحاد کے اندر اخلاص اور اس طرح کا ایسنس نہیں ہو کہ ہم کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, واقعی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. اپوزیشن اور کچھ حلقے یہ بھی تو کہتے رہے کہ سینٹ میں ہمیں اکثریت ہونے کے باوجود جب ناکامی ہو جاتی ہے تو ان کے اندر ٹیلی فون کالز کا جو ہے وہ بڑا عمل دخل ہوتا ہے, مگر اب ایسا نہیں ہے, نیوٹرل ہو چکے ہیں. یہ کہنا اپوزیشن کا. میں سوال کا جواب آپ سے لوں گا, مگر ناظرین یہاں مجھے ایک بریک کا کار جا رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میاں صاحب, بریک میں جانے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی, سوری میاں صاحب کو کہہ رہا ہوں, منیر صاحب, یہ بتائیے گا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جس طرح سے اپوزیشن متحرک ہے, لیکن اپوزیشن میں کہیں نہ کہیں بیانات تو ایسے بھی آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ٹیلی فون کالز والا عنصر تھا, جو بار بار پریشرائز کیا جاتا تھا کہیں نہ کہیں سے, یا کہیں نہ کہیں سے سگنل مل جاتے تھے اتحادیوں کو, اب وہ عنصر ختم ہو چکے ہیں, نیوٹرل ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ہماری جو تحریک ہے بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اتحادی بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ایک چیز, جو فون کالز ہیں نا, یہ آتی رہتی ہیں, آتی رہیں گی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں 100 کالز آتی تھیں تو 50 ہو جائیں. اچھا, آپ کالز کے فیکٹر کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ 0 ہو جائیں گی, یہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ بھی ایک امپریشن دیا جا رہا ہے. اچھا, اب دیکھیں اپوزیشن کے ڈیفرنٹ ٹیکٹکس ہیں. اب ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بلٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں کوئی دوسری چیز, آپ ایک سینیریو ڈیولپ کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سینیریو کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہوگی. اب آپ کو جب تک میں یہ احساس نہ دلاؤں کہ آپ فلاں ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں گے تو آپ کے مسورے ٹھیک رہیں گے, تو آپ وہ چیز استعمال نہیں کریں گے. اور کوئی اس طرح کے جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن میں آئی ڈونٹ ایگری کہ بھئی فون کالز آنا بند ہو جائیں گی. میں آپ کو لانچ کرتا ہوں, کیا میں چاہوں گا کہ آپ فیل ہو جائیں یا آپ اپنا ٹینیور پورا نہ کریں انٹل کہ میرا اور آپ کا کوئی بہت سویئر کانفلکٹ نہ ہو. ویسے تاریخ ہمیں تو اس یہی طرح رہی کا ہے, تاریخ تو پاکستانی سیاست کی یہی رہی ہے کہ ہر 2-3 سال بعد وزیر اعظم کے خلاف کوئی نہیں, بھی وہ نہیں. دیکھیں اب اگر آپ پیپلز پارٹی کا جو بدلا تھا تو اس کا اگر آپ دیکھیں تو 4 سال کے بعد تقریباً کوئی 4 سال کے قریب وہ بدل گئے تھے. اس کے کچھ ڈفرینٹ فیکٹرز تھے. اب نواز شریف والا وہ دیکھیں تو جہاں پہ نواز شریف کا تو کانفلکٹ بہت شروع میں ہو گیا تھا نا فون کال والوں کے ساتھ. تو اب پیپلز پارٹی بڑا سنبھل کے کھیلتی رہی, لیکن پھر بھی صورتحال ویسی ہو گئی. یہاں پہ شروع میں کانفلکٹ ہو گیا, لیکن پھر ایک پورا بلٹ اپ کیا گیا.
جب کوئی حکومت یہ چاہے گی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز لے تو آپ پھر اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا پڑے گا. ابھی عمران خان صاحب کی اتنی ہمیں سکت نظر نہیں آتی کہ وہ کہے کہ یس آئی ول ٹیک ڈیسیجنز ایٹ مائی اون. وہ نہیں ہے. اور سب سے دوسری اگر کمزوری کی اگر ہم بات کریں تو اس حکومت کی جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے وہ کمزور ہے. اب یہاں پہ شہباز گل صاحب، اور میں حیران پریشان ہوتا ہوں، حالانکہ فواز صاحب بہت اچھے وہ آدمی ہیں، لیکن سم ٹائمز اب وہ جو بیوقوفیاں ہو چکی ہوتی ہیں ان کو جس طرح سے کور اپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کو اب ایک نائی کی دکان پہ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی کیا صورتحال چل رہی ہے. تو پولیٹیکل مینجمنٹ اگر وہ یہ تھوڑی سی بہتر کر لیں اور جو ان کی ڈیسیجن میکنگ ہے اگر اس کو پراپر پروجیکٹ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ کیسے بہتر ہوگی جب لیڈر یہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو ظاہری بات ہے جو ترجمان ہے وہ بھی پھر اسی بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے بیانات دیں. وہ ایک ریجیڈیٹی موجود ہے. لیکن چلیں کچھ وقت کے لیے آپ نے ریجیڈیٹی کر کے دیکھ لی، آپ نے ریجڈ ہو کے دیکھ لیا، لیکن اب آپ کو تھوڑی سی اپنی جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا. اور یہ ابھی تک ہمیں کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کے اپنے پارٹی کے اندر لوگ ایسے ہیں جو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ سر ذرا ہاتھ تھولا رکھو. لیکن جو پی ٹی آئی کے اندر کے معاملات ہیں ان کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا کہ وہ لوگ جو فون کالز والے ہیں وہ اور پی ٹی آئی ایک پیج پر نہیں ہے. ان کچھ کانفلکٹس موجود ہوں گے، ڈفرینس آف اوپینین موجود ہوگا، لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ لیکن ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کوک اپ ہو رہی ہیں، صحیح، اگر تو وہ مینج ہو جاتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. تو پھر تو ٹھیک ہے. وہ جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں نا ان کے اوپر جو سٹیٹمنٹس ہیں یا ان کے اوپر دیکھیں چیزیں بیلنس کرنا ہوتا ہے. آپ ایسے اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ریجن میں اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں سے آپ بہت دور تک آپ اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر آپ اپنے 74 سالہ الائی کے ساتھ 19-20 کر رہے ہیں یا کہیں پہ، تو جو اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنس ہیں وہ تو آپ کو سمجھائیں گے نہیں یار کچھ ذرا. اچھا چلیں مجھے یہاں پر اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے بات یہ سمجھائیں کہ جس طرح تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے جو کاوشیں کی جا رہی ہیں، کیا اگر چلیں مان لیں مفروضہ ہی ہے لیکن چلیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ اپوزیشن کے پاس یہ راہ حل موجود ہے کہ معاشی بحران جو کہ اپوزیشن کے بقول کہ اس حکومت نے بڑے معاشی مسائل کھڑے کر دیے وہ اس کو دور کر دے گی، گورننس کے مسائل کا خاتمہ کر دے گی، یہ ان مسائل کا فارمولہ موجود ہے اپوزیشن کے پاس؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت جو ہمارے معاشی مسائل ہیں نا وہ اتنے زیادہ گمبھیر ہو گئے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو بہت میجر سرجری کرنی پڑے گی، اور وہ اپوزیشن کے پاس ابھی نہ اس طرح کی اسٹریٹجی موجود ہے، نہ ان کے پاس سکل سیٹس اتنے ہیں کہ وہ اس چیز کو وہ کر سکیں. ایک بات. دوسری بات، جو اسٹریٹجک لاس ہمیں ہوا ہے، جو اسٹریٹجک لاس ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کو بھی مینج کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں پولرائزیشن کس طرف کو ہو رہی ہے، ہمارا جو ٹلٹ ہے وہ کیا ہے. I'm sorry، ہمارے یہ جو اسٹریٹجک ٹلٹ ہے یا اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے یہ تھوڑا سا کانفلکٹ کا باعث ہے فون کال والوں کے ساتھ. تو یہ تھوڑا مینج ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ، اور تھوڑا سا پی ٹی آئی کو اتنا تھوڑا سا لینینٹ ہونا پڑے گا ٹوورڈز، ان کو سننا پڑے گا اپوزیشن کی. اب وہ کہتے ہیں چور، کہ چوروں کی بات نہیں سنوں گا، چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، لیکن آپ کے ارد گرد ڈکیت موجود ہیں. بھائی پہلے ڈکیت تو آگے پیچھے کرو. دیکھیں یہ ایک رائے عامہ بن چکی ہوئی ہے کہ آپ چوروں کے خلاف ایکشن لیتے لیتے آپ نے تو بہت ساری ڈکیت پال لی اپنے ارد گرد. صحیح. کون سا مافیا ہے جو اس حکومت کے گرد موجود نہیں ہے؟ تو یہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اپنے ارد گرد کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا.
جو آپ کی اسٹریٹجک ٹلٹ ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کو تھوڑا ٹھیک کرنا اس کو پڑے بہتر گا. کرنا پڑے گا. آپ سے آپ کا آئرن بردر. بریک کا وقت یہاں پر ہو گیا ہے، اور بریک کے بعد جب ناظرین دوبارہ آئیں گے تو رشیا اور یوکرین کا جو اہم ایک معاملہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے رشیا اور یوکرین کے حوالے سے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ تنازع بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ آیا یہ واقعاً کوئی جنگ کا روپ اختیار کر سکتا ہے یہ معاملہ، یا پھر کہیں نہ کہیں مذاکرات کے ذریعے کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے. منیر صاحب یہ بتائیے گا، رشیا اور یوکرین کے مابین ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں کے اندر کافی شدت آتی جا رہی ہے اس تنازع کے اندر. امریکہ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جرمنی بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، پولینڈ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مفاہمت کی راہ نکلے گی، یا پھر آپ کو یہ معاملہ کہیں اور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اچھا، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی آج کل کا تو ہے کوئی نہیں، چند مہینوں کا بھی نہیں. 2014 سے یوکرین اور اس کا معاملہ روس کا چل رہا ہے. بنیادی طور پر ہر ملک جو ہے وہ سمندر تک پہنچنا چاہتا ہے، کیونکہ سمندری راستہ اگر آپ کا کھلا ہوگا تو آپ دنیا میں کسی طرف کو بھی آپ جا سکتے ہیں. ایک بات. اب کریمیا کا جو علاقہ تھا اس کا بہت وقت سے روس کلیم کر رہا تھا. جس طرح مودی نے مقبوضہ کشمیر، جس پہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں 74 سال سے، انہوں نے انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ انیکس کر دیا. اب جو کریمیا کا علاقہ جو تھا وہ روس نے اپنے ساتھ نتھی کر لیا تاکہ وہ براہ راست سمندر تک پہنچ سکے اور اس کی تجارت نہ رکے. پہلے تو یوکرین کے ساتھ اس کے معاملات بڑے ٹھیک تھے، لیکن جب سے امریکن انفلوئنس بڑھا وہاں پر، تو یوکرین کے تعلقات روس کے ساتھ وہ خراب ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ روس کو ریسٹرکٹ کیا جائے اور اس کی ٹریڈ کو ریسٹرکٹ کیا جائے، وہ سمندری راستے استعمال نہ کر پائے، وہ جو بری راستے ہیں وہ استعمال نہ کر پائے. اسی طرح چین کے ساتھ امریکہ کا معاملہ ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ چین کا جو یہ والا سی پیک اور اس کو سینٹرل ایشیا والا روٹ جو ہے یہ نہ بن پائے اور نہ چل پائے، جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر کوئی نہ کوئی صورتحال رہتی ہے. یہ بنیادی بات یوکرین اور روس کی نہیں ہے، یہ امریکہ بنیادی طور پر، جیسے اب انڈیا کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں، امریکہ اور انڈیا ایک صفحے پر ہیں، اور ان کے معاملات چین کے ساتھ سرحدی تنازع بڑھتے ہمیں نظر آئے ہیں پچھلے دنوں میں. اگر تھوڑی دیر پہلے، اگر کچھ وقت پہلے چلے جائیں، آذربائیجان کا آرمینیا کے ساتھ جو مسئلہ تھا، آرمینیا واز بینگ سپورٹڈ بائی دی یو ایس فورسز. روس جو تھا وہ آرمینیا کے خلاف، جو آرمینیا نے قبضہ کیا تھا آذربائیجان کے سرحدی علاقے کے اوپر، وہ رشیا نے اپنی فورسز بھیج کر اس کو ریسٹور کیا، واپس آذربائیجان کو دلایا. اس میں پاکستانی حکومت جو فورسز تھیں یا پاکستان جو تھا اس کا بھی اپنا کوئی رول رہا، جس میں ہم نے آذربائیجان کو سپورٹ کیا. تو یہ سارا ایک اسٹریٹجک اور اکنامک کانفلکٹس کا ساری گیم ہے. اس خطے میں تقریباً کچھ 40 برس جو ہے وہ امریکہ کی حکومت رہی ہے، بہت ساری انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے، ساری صورتحال ہوئی ہے. اب اگر اس خطے سے جو اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے، چائنا ابھر کر آتا ہے، ادھر سے روس ابھر کے آتا ہے واپس، اور آپ جانتے ہیں کہ چین اور روس کا آپس میں بہت قریبی تعلق بھی بن گیا ہے، ٹریڈ پیکٹس بھی ہیں اور ڈیفنس پیکٹس بھی ہیں. اب یہ تو بڑا ایک الائنس بن رہا ہے. ایران نے چین کے ساتھ بھی اپنا تعلق مستحکم کیا ہے اور روس کے ساتھ بھی مستحکم کیا ہے. پھر یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تو یوں ایک ریجنل بلاک ایمرج ہو رہا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ رشیا اس پوزیشن میں ہے کہ اگر جس طرح کہ جرمنی نے کہا کہ اگر کوئی جنگ کا روپ اختیار کر جاتا ہے یہ معاملہ تو ہم پابندیاں لگا دیں گے، امریکہ نے بھی کہا رشیا کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے. دیکھیں چائنا کے ساتھ کیم کی وجہ یہی ہے کہ یا چائنا پیچھے سپورٹ کر رہا ہے رشیا کو بھی، تو یہ پابندیاں بھی برداشت کر لے گا بڑی آسانی کے ساتھ، اور رشیا سٹینڈ کرے گا. یہ پابندیاں افورڈ نہیں کر سکتا ہے رشیا. عرب سپرنگ جو تھا، کیا اس کی ریزنز موجود تھیں؟ کیا عراق کے پاس میس ڈسٹرکشن ویپنز موجود تھے؟
बीबीसी की रिपोर्ट थी ना, ये सारा बिल्ट अप हो रहा है। बिल्ट अप करके इराक को तबाह किया गया, शाम को तबाह किया गया, लिबिया को तबाह किया गया। पूरी अरब स्प्रिंग जो थी, दैट वाज अ बिल्ट अप। उसमें फिर शिया सुन्नी का एक जो डिवाइड थी वो, और वॉल ऑफ हेटेड निकाली गई। और अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर अमेरिका नहीं है, लेकिन शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बन चुका हुआ है। अब किधर से शुरू होता है काम? आज़रबाईजान वाला मामला जो था वो समहाउ उस तरह से बिल्ट अप नहीं हो पाया, सही। लेकिन यूक्रेन का मामला ये एक बिल्ट अप है एक बड़े शाखसाने के लिए। यानी इस तमाम तर मामले को बनाया जा रहा है, ये जो सारी जो पॉलिसी जो की जा रही है, मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। मुनीर अहमद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।